अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में हम देखेंगे इंसान की ज़िंदगी का पूरा सच, सलमान अजहरी साहब की ज़ुबानी। जो लोग हैप्पी बर्थडे में इतनी खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे उड़ा रहे हैं, मोमबत्तियाँ गुल कर रहे हैं और केक से खेल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी और तरक्की पजीर है। इस बात पर तो अब बड़े बड़े पार्टियाँ, बड़े बड़े फंक्शन हॉल बुक होने लग गए हैं। नादान है इंसान जो मौत के करीब जा रहा है, वो खुशियों में रक्स कर रहा है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि 1 साल उसकी ज़िंदगी का कम हो गया और मौत से करीब हो गया। मैंने ये महसूस किया है, आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर किसी को ये बता दिया जाए कि अगले 6 दिन के बाद तुम्हारी मौत आनी है, तो मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, कितनी पार्टियां मनाओगे, कौन सी एनिवर्सरी करोगे? ज़िंदगी के ये दिन ख़त्म होने पर तुम खुशियाँ किस तरह मनाते हो? बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर लौट आने की फ़िक्र और बढ़ जानी चाहिए। पिछले साल मेरी उम्र 30 साल की थी, अब 31 साल हो गई। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे मोहलत दिया था वो कम से कम होती जा रही है, कम से कम होती चली जा रही है। तो ज़िंदगी का जो खुलासा है, जो बुज़ुर्गों ने भी फरमाया, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, शॉर्ट पीरियड है, वक्त की किल्लत है। मैंने शायद इससे कबल भी आपको बताया होगा, एक कैलकुलेशन मेरे एक उस्ताद ने बताया था, रोज़ाना आप अपनी ज़िंदगी में 8 घंटे सो जाते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हैं। पता है इससे ज़्यादा भी सोते होंगे लोग, लेकिन 8 घंटे का ही अगर हिसाब करते हैं तो 24 में से 8 का मतलब हुआ 1/3 हिस्सा, 1/3। 8 8 16, 8 3 24। 24 को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1/3 हिस्सा हम रोज़ सोते हैं, 1/3। और अगर किसी की ज़िंदगी 60 साल की हुई तो 60 का अगर 1/3 निकाल दें तो 20 साल होते हैं। 60 साल वाला आदमी 20 साल सिर्फ सोया है, 20 साल सिर्फ सोने में गुजर जाते हैं। और फिर बचपन के अय्याम निकाल दें, फिर बुढ़ापे के दिन निकाल दें, फिर उसने खाने पीने और अपनी हाजात में जो लगाया है वो निकाल दें, और फिर जो दोस्त और अहबाब के साथ गप्पे लगाने में लगाए वो निकाल दें, तो रब ताला को दिया हुआ वक्त जो है वो उंगलियों में भी गिनना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम वक्त हमने अपने रब ज़ुल जलाल के हुजूर दिया है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह पर फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इंसान भूल जाता है। अक्सर ये जो हमारे पास सदमे आते हैं, ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें वापस लौटना है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाए, या तुम्हारे माल में कुछ खसारा हो जाए, या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो समझ लेना ये तीनों अलामतें हैं, अलार्म है जो अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत की तरफ फिर से बुला रहा है। तुम्हारे अजीज़ का इंतकाल हुआ तो समझ जाओ कि मैं भी जाने वाला हूँ। जिस तरह मेरा भाई चला गया, मेरी माँ गई, मेरा बाप गया, या मेरा बेटा या मेरा रिश्तेदार गया है, इसी तरह से जब तुम्हारे माल में खसारा हो तो तुम लौट आते हो अल्लाह के हुजूर। ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला मौका देता है कि पलट आओ। या फिर बीमारी आई तो खौफ, डर कि पता नहीं इस बीमारी में मैं मर ना जाऊं। तो मेरे अजीज़ों, बारहा हमारी ज़िंदगियों में रब तबारक व तआला ये अलार्म देता है कि तुम मेरे बंदे और मेरी तरफ आने वाले हो। लेकिन इंसान इतनी जल्दी भूलता है कि मैयत को दफन करने के 3 दिन के बाद वो अपने मामूलात में है। बल्कि हमने तो कब्रिस्तान में ठट्टा मारकर हंसते हुए लोगों को देखा है, उधर मुर्दे को दफन कर रहे हैं, इधर लतीफ़े सुना रहे हैं। कब्रिस्तान में मजाक मस्तियां चल रही होती हैं, कैसे इनके सख्त और कठोर दिल हैं, इनके दिल काले हो गए। दुनिया से जाने वाले के गम में न रोते, लेकिन अपनी आखिरत को याद करके तड़प तो जाते कि ये छोटी सी कब्र में मुझे भी लोग दबा देंगे, दफन कर देंगे। जिसे अपने आखिरी घर का ख्याल हो वो कैसे मजाक करेगा, कब्रिस्तान में कैसे हंसेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ मुझे इतनी करनी है कि इंसान अगर भूल जाए तो ये बहुत लंबा भूल जाता है, जल्दी पलटता नहीं।
اس لیے آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو اپنے رب کو اور اپنے خدا کو بھلا کر اپنی زندگی کو یہ حقیقی منزل سمجھ بیٹھے۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے۔ تمہیں کس نے بنایا تھا یہ بھول گئے، کون کھلا رہا ہے یہ بھول گئے، کون تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے بھول گئے۔ اگر بھول جاتے ہو تو پھر ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو خود کو بھلا دے گا، یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ یہ وقت آتا ہے جو اللہ کو بھول گئے مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ پاتے۔ جاؤ بستروں کے پاس جن کی روح نکل رہی ہوتی ہے پوچھ کے دیکھو کہ نام کیا ہے، وہ آئیں آئیں کرتا رہتا ہے۔ ہاں سکرات کا وقت یہ معمولی نہیں ہوتا، میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری اچھی موتیں بھی ہیں، لیکن میرے عزیزوں جو اللہ کو بھول کر پوری زندگی گزارتے رہ گئے، آخری وقت ایسا آتا ہے ان کا اپنا آپا انہیں یاد نہیں رہتا، ان کا نام تک یاد نہیں رہتا، ان کی اولاد سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ کیوں؟ وہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اسی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے اور اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا تھا اور اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی، اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھایا تھا، رٹا مار کر کے طوطا بار بار یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ طوطے سے اسے بڑا پیار تھا۔ ایک دن اس کے پنجرے کے پاس ایک بلہ آیا، طوطا باہر نکلا تھا، بلے نے پنجہ مارا، جیسے ہی اس طوطے کے سر پر پنجہ مارا طوطا ٹائیں 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 کرتا رہا اور مر گیا۔ بلے نے اس کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا۔ مالک دیکھ رہا تھا طوطے کا۔ یہ مولانا روم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ روح کی گہرائی میں اتر کے بتاتے، کوئی کہانیاں نہیں سناتے، اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اہم بات کھلتا ہے۔ مالک آیا اور دیکھا کہ اس کا پالا ہوا طوطا مر گیا، لیکن بلہ جب پنجہ مارا تو یہ کافی چلا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ مالک جو ہے طوطے کا غمگین ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ لوگ آئے، کہا کہ میاں کوئی رشتہ دار تھوڑی نہ مرا ہے، اتنا غم کر رہے ہو، طوطا مرا ہے، دوسرا طوطا لے آؤ پھر پالو، پھر وہ تمہاری تربیت میں ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا طوطا تھا۔ اس مالک نے کہا میں اپنے طوطے کی موت کے غم میں نہیں رو رہا، طوطا طوطا تھا، مسئلہ میرے لیے وہ نہیں ہے، میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا، سکھایا تھا، رٹ کر کے یہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا طوطا، صبح شام پنجرے میں بولتا رہتا تھا، لیکن آج میں نے حیرت سے دیکھا جب بلے نے اس طوطے پر پنجہ مارا تو طوطا لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا، ٹائیں 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 ٹائیں، جو اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں جو محنت کیا وہ چیز ہی میں بھول گیا، جب پنجہ اس کے اوپر پڑا مجھے اس بات کا خوف ستا رہا ہے کہ جب ملک الموت کا پنجہ ہم پر پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آواز آ جائے اور کلمہ ہم بھول جائے۔ ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو وہ گانے گانے لگ گئے، کسی کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے، گالی دینے کی عادت تھی بچپن سے، بات بات میں گالی دیتے تھے، کسی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک بوڑھی عورت کو تو وہ گالی دینے لگ گئی، ایسی گالیاں کہ پھر وہ کفریات تک بھی پہنچ سکتی ہیں، خدا کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، یا اس کے سامنے جس کا ذکر ہو اس کو گالی دینا۔ انسان اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے مرنے کے وقت، لیکن یہ حالات ان کے لیے ہیں جو زندگی میں اللہ کو بھولے رہے، اور قرآن یہی کہتا ہے۔ اور ایک آیت ہے 16ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اندھے ہو کر. وہ پوچھیں گے ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو اکھیارا تھا دنیا میں، آنکھ والا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اے میرے بندے، دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو بھول جاتا تھا. میری آیتیں آتی تھی، میری طرف بلانے والے آتے تھے، انہیں پیٹ پیچھے ڈال دیتا تھا. اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا گیا ہے، تیری آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں. اعما کا مطلب صرف آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ پورا میموری پاور ختم ہو جانا. ایک بات کی طرف آپ نے کبھی توجہ کیا، میں اس سے قبل بھی شاید آپ کے سامنے رکھا ہوں، کہ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ بڑا سسپینس رکھا جاتا ہے. اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سیکیور بھی رکھا جاتا ہے، تجسس ہر ایک کو رہتا ہے. 10ویں والے ایگزام دے رہے ہیں، 12ویں والے دے رہے ہیں، ارے 7ویں والے دے رہے ہیں، لیکن کیا پرچے میں آنے والے کوشچن پتہ ہی نہیں. ڈسکشن چلتا رہتا ہے، تیاریاں چلتی رہتی ہیں. ٹیوٹر جو ہے ہر ممکن سوال کا جواب انہیں سکھا رہا ہوتا ہے یہی ہے. کوشچن پیپر پتہ نہیں ہے، اسی بات کی تو سارے طلبہ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں. اور اگر لیک ہو گیا تو ایگزام کینسل، دوبارہ پیپر بنے گا. لیکن حیرت ہوتی ہے، ایک ایگزام ایسا ہے جس کے کوشچن بھی پورے عام کر دیے گئے ہیں، وہ ہے قبر کا امتحان. سوالات کیا کیا ہیں وہ بھی بتا دیے گئے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. 3 ہی سوال. تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کوشچن بھی لیک ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ آنسرز بھی بتائے گئے، جوابات بھی سب کو پتا ہے. نہیں پتا، ارے میاں پورے مومنین کو پتا ہے، اور سبوں نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر اس کو امتحان کیسے کہیں گے، یہ سوالات کیسے ہیں؟ سوال تو وہ ہوگا کہ اچانک آدمی کا ٹیسٹ لیا جائے اور بتایا نہ جائے اس کو، لیکن یہاں بتا بھی دیا گیا. کوشچن بھی بتایا گیا ہے، آنسر بھی بتایا گیا، سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم. تو پھر یہ امتحان کیسا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اتنے ہلکے میں مت لے لینا، اتنے آسانی کے ساتھ نہ لے لینا. یہ 3 سوال ہیں، تینوں کے میں 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جواب دے دوں. یہاں جواب تو دے سکتے ہو، لیکن بزرگوں نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو قبر میں جانے کے بعد ان 3 سوالات کے جوابات میں 500-500 سال لگ جاتے ہیں. جوابات نہیں آ پاتے. ایسی کیا ڈیفیکلٹی ہے، ایسا کیا سخت ہے ان کے جوابات میں؟ کون سی چیز ہے؟ میرے عزیزو بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ آج ایک موبائل تمہارے پاس ہے، جتنی چیزیں اس کے میموری میں ڈالو گے اتنا سب سیو کر لے گا. صحیح ہے؟ آپ نے قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نعتیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تقریریں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈالا ہے سب وہ میموری کارڈ میں موجود ہے. اور جب آپ کو چاہیے اس کے اسکرین پر جا کر آپ سرچ کرتے ہیں، وہ اپنے میموری کارڈ سے آپ کے اسکرین پر شو کر دیتا ہے. ہوتا یہی. لیکن اگر یہ انٹرنل میموری یا پھر وہ کارڈ والی میموری کو موبائل سے ہٹا دیا جائے تو آپ 1000 سرچ کریں اسکرین پر کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ تو مشین کا ہے. آپ کے لیے معاملہ یہی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم سے تو ساری چیزیں اس کی سلب کر لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی. تو مالدار تھے، غریب پڑے ہوئے ہو، تمہارا نام جو تھا اب نام کے ساتھ مرحوم لگ گیا ہے، لباس بدل گیا، ساری حیثیتیں بدل گئی ہیں، جو کچھ بھی تھا سب وہ روح کے ساتھ چلا گیا. اب قبر میں جانے کے بعد سارا ذہن خالی ہے، اسی لیے تو جوابات جلدی آتے نہیں ہیں. اب وہاں جواب وہی دے گا جو دنیا میں مولا سے دوستی رکھتا تھا، جس نے یہاں پر اللہ سے بنائے رکھا. اب صرف اسی کے لیے وہاں پر مدد ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا.
اللہ اپنے فضل سے جس کے لیے ذہن کشادہ کر دے اور اس کے جوابات اسے عطا کر دے، کیونکہ جس نے روح نکالا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح نکالے جانے والے بندے کے اندر پھر سے وہ طاقت و قوت عطا کرے کہ وہ جوابات دے سکے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنی بات تو طے ہے، تمہارے ہاتھ میں نہ دنیا میں کچھ ہے نہ قبر میں کچھ ہے، جو کچھ ہوگا وہ فضل مولا سے ہوگا۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر، چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں مت آ جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور و معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا، کوریا کا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا، اتنے بڑے پیسے والا تھا۔ یہ 2012 یا 14 کی بات ہے۔ اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا، جس کے پاس اربوں ڈالر ہیں۔ اس کا بیٹا موجود تھا، اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پر ڈے $1 کروڑ لے سکتا ہے، پر ڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا۔ بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کے اپنی ساری چیزیں بتا کر کے جائے۔ 4 سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑا رہا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا، دیکھتا رہتا، گھورتا رہتا۔ یہ کوما کی کیفیت تھی۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا، اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختے بدل دیتا، حکومتیں بدل دیتا، لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا، اپنی صحت کو نہیں واپس لا سکا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، ہماری دوڑ بھاگ، ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقتور ہے؟ تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اس کے جوابات تو بڑے تفصیلی ہیں، مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا، کھڑا ہو جا۔ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑے رہو۔ ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اب تو سر کے بل گروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے، اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گرو گے۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے جسے جتنا نوازنا چاہے، لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ منہ نہیں چھپا سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ شکریہ۔